बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। नाज़रीन किराम, मैं हूँ सैयद तौक़ीर बुखारी। आज हम बात करेंगे कि उर्दू के उम्मीदवार, चाहे वो लेक्चरर उर्दू के हों या उर्दू के किसी भी इम्तिहान के उम्मीदवार हों, जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनके सामने अदद की दो जिहाद नज़्म और नस्र होती हैं, और बाज़ नज़्म में दिलचस्पी रखते हैं, बाज़ की दिलचस्पी नस्र में होती है, और बाज़ दोनों पर हिस्सा दस्तरस रखते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे उम्मीदवार जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उनकी दिलचस्पी शायरी में होती है, जिसका वो बरमला इजहार भी करते हैं। अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारी दिलचस्पी शायरी में है, और शायरी में फिर किसी मखसूस शायर के कलाम से वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो ऐसे में ऐसे उम्मीदवारों को मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि उनसे जो सवालात किए जाएंगे वो उनकी दिलचस्पी के मैदान के बारे में होंगे, लिहाजा उन्हें शेर के जुमला पहलुओं के बारे में आगाह होना चाहिए। याद रखिएगा कि शेर के मुताल्लिक 4 किस्म के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। पहली किस्म ये है कि आपके सामने इंटरव्यू कमेटी का चेयरमैन या कोई मेंबर एक मिसरा पढ़ेंगे और आपसे कहा जाएगा कि ये शेर मुकम्मल करें। मिसरा एक पढ़ दिया उन्होंने, दूसरा मिसरा आपने पढ़ना होगा। और ये भी आपने मलूज़ खातिर रखना है कि मरूफ़ ज़माना अशार आमतौर पर पढ़े जाते हैं, क्योंकि सारे उम्मीदवार ऐसे नहीं होते जिन्होंने 3, 4, 5 साल पहले MA किया होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो MA करते हैं, रिज़ल्ट आता है, साथ ही असामियाँ आती हैं, वो अपना फॉर्म जमा करवाते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर रिज़ल्ट हो जाता है। तो ऐसे में वो जो उम्मीदवार नए होते हैं उनकी सतह पर जाकर आम तौर पर सवाल किए जाते हैं। हाँ, अगर कोई उम्मीदवार ये दावा करता है कि मैं MPhil हूँ, मैं PhD हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ, मेरा इतना तहकीकी काम है, तो फिर उससे अमूमी सतह से बुलंद बाला सवाल किए जाते हैं। लेकिन मलूज़ खातिर MA उर्दू का निसाब रखा जाता है। एक तो उन्होंने मिसरा पढ़ा, आपने शेर मुकम्मल करना है। दूसरा, वो कोई शेर पढ़ सकते हैं और आपसे कहा जाएगा कि ये बताएं कि ये शेर किसका है, तो वो भी शेर मारूफ होगा। अगर आप शायरी में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको मीर पसंद है, गालिब पसंद है, इकबाल पसंद है, फैज़ पसंद है, कोई भी जितने भी असातिज़ा शुरा हैं, आप उनका कलाम रग़बत के साथ पढ़ते हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने बाकी शुरा को छोड़ देना है। उर्दू शायरी के साथ और उर्दू के मुअल्लिम की हैसियत से, उर्दू के तालिब इल्म की हैसियत से, उर्दू के तमाम नामवर शुरा के मारूफ अशार कम अज़ कम आपको ज़रूर आने चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि परवीन शाह के कोई शेर सुनाएं, तो आप ये ना कहें कि मुझे नहीं आता। आप हज़रत अमीर खुसरो या वली दक्नी से लेकर जदीद शुरा तक, यानी कम अज़ कम आप अहमद नदीम कासमी तक ज़रूर आएँ। आपको उनके नुमायाँ और मशहूर ज़माना जो शेर हैं उनकी याद होनी चाहिए। तीसरा सवाल ये हो सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि अपनी पसंद का कोई शेर सुनाएं, तो ये अब कुल्लियतन आप पर मुनहसिर है कि आप क्या सुनाते हैं। उस वक्त उर्दू शायरी की तमाम रिवायत, यानी यूँ समझ ले कि सारा गुलिस्तान सुखन आपके सामने मौजूद है, आप उसमें से एक शेर का इंतखाब कर रहे हैं, तो ये बड़ी नाजुक घड़ी होती है। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो आप जो शेर जिसे आप इंतखाब कर रहे हैं आप गलत पढ़ रहे हो, आपका तलफ़ुज़ ही दुरुस्त ना हो, आप मिसरा ही बेवज़न कर दें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपको ये कहा जाए कि एक शेर अपनी मर्ज़ी का सुनाएं, तो वो घड़ी आपके लिए फ़ैसला कौन हो सकती है। आपको पहले से मौजूद होना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपने लाजमी तौर पर तैयार करना है कि अगर मुझे ये कहा गया कि अपनी मर्ज़ी का शेर सुनाएं, तो मैं कौन सा सुनाऊँगा। और यहाँ मैं ताकीद करता हूँ कि आपने इन्हिसार सिर्फ़ मोबाइल पर, गूगल पर और इसी तरह यूट्यूब पर नहीं करना कि वहाँ जो कुछ लिखा हुआ है। अब आपकी बात एक सनद का दर्जा रखती है, क्योंकि आपके पास MA उर्दू की डिग्री है। जब भी आप किसी का शेर पढ़ें तो कोशिश ये करें कि आप बराह रास्त उसका दीवान उठाएँ, उसकी किताब, कुलियात, मजमूआ जो भी दस्तियाब है। अगर नहीं, अगर आपने इंटरनेट ही से इस्तेफ़ादा करना है, तो फिर जाके रेख्ता पे वो
دیوان یا وہ کتاب جس سے آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ کھولیں، خود وہ صفحہ پڑھیں جہاں پر شعر لکھا ہوا ہے، پھر آپ کو تسلی ہوگی۔ پھر کل کلاں اگر کوئی شخص آپ کی بات کا انکار کرتا ہے تو آپ دلیل دینے کی پوزیشن ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شعر کے حوالے سے جو اشعار ہوتے، جو سوالات آپ سے کیے جا سکتے ہیں، ان سارے سوالات میں سے سب سے اہم جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ممبر یا خود چیئرمین صاحب آپ کے سامنے ایک شعر پڑھیں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نے اس شعر کی تشریح کرنی ہے۔ یہ بڑی اہم گھڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے وہاں پر ایک معلم کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ نے یہ خوف نہیں کھانا کہ میرے سامنے ایک اتنے بڑے ایک گزٹڈ آفیسر موجود ہیں اور اتنے عالی مرتبہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک ناچیز طالب علم ہوں، ان کے سامنے میں کیا تشریح کروں گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے اس وقت تصور یہ کرنا ہے کہ آپ کمرہ جماعت میں کھڑے ہیں، اور تشریح کا جب کہا جائے گا تو تشریح وہ نہیں کرنی جو آپ نے 15-20 منٹ میں جو تشریح آپ بچوں کے سامنے کرتے ہیں جنہوں نے 3 صفحے لکھنے ہوتے ہیں۔ جب آپ سے انٹرویو کے دوران تشریح کا تقاضا کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب فقط اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس کا مفہوم بتا دیں، اور وہ مفہوم بتانے کے لیے 1 منٹ کافی ہوتا ہے۔ صرف آپ نے وہ بنیادی نقطہ، وہ تخیل جو شاعر کے ذہن میں تھا، یا اگر اس نے وہ تخیل لوگوں کے سامنے آشکار نہیں کیا تو قریب ترین آپ نے پہنچنا ہے کہ شاعر کی مراد یہ ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ انٹرویو دینے جاتے ہیں وہ ایسی عجیب سی تشریح کرتے ہیں کہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ کہنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اگر ہم آپ کا انتخاب کر لیں تو آپ بچوں کے سامنے یہ تشریح کریں گے۔ ایسے امیدواروں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کا انتخاب کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تیاری کر کے نہیں ہے۔ اچھے آپ اعتماد کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اگر آپ کو کوئی حوالے کا شعر یاد ہے تو اس کے ساتھ پڑھیں، اور یہ ان کو ثابت کریں کہ اگر میرا انتخاب کیا جاتا ہے تو بچوں کے سامنے میں ایسے تشریح کروں گا کہ نہ صرف وہ اس بات سے، اس شعر سے آگاہ ہو جائیں گے، بلکہ ان کو شاعری کے ساتھ، اردو ادب کے ساتھ ایک دلچسپی ہوگی۔ یہ سارے کام ہوتے ہیں جذبات سے۔ تو تشریح کے حوالے سے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ساری گفتگو میں چاہے آپ نے مصرع پڑھا، شعر پڑھا، اپنی پسند کا شعر سنایا، یا اردو شاعری کے حوالے سے کوئی حوالے کا شعر پڑھا، ان ساری چیزوں میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ لوگ جس طرح غلط اشعار پڑھتے ہیں، غلط تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، بے وزن شعر کر دیتے ہیں، آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ آج چند اشعار کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بہت معروف بھی ہیں، اور انٹرویو کی نوعیت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں پوچھے جا سکتے ہیں اور پوچھے گئے ہیں۔ اشعار معروف ہیں، ان میں کہیں کہیں مفہوم کی پیچیدگی ہے، کہیں طرز ادا کی دقت ہے۔ آپ کو یہ چند نمونے کے اشعار میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، باقی آپ نے جب خود مطالعہ کرنا ہے تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے کہ کہاں کہاں میرے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ سے کہا جائے کہ دیوان غالب کا پہلا شعر سنائیں، یا آپ سے کہا جائے کہ آپ دیوان غالب کی پہلی غزل سنائیں۔ اب اس غزل میں 2 اشعار ایسے ہیں، اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس غزل میں یہ جو 2 اشعار ہیں ان میں تلفظ کا بھی مسئلہ ہے ایک عام آدمی کے لیے، اور اسی طرح ان کی تفہیم کا بھی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دونوں اشعار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور بتاؤں گا کہ غلطی کیا ہوتی ہے۔ عام امیدوار، میں سب کی بات نہیں کر رہا، آپ میں سے کچھ شاید ایسے ہوں، میرا مقصد آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ کچھ امیدوار ایسے ہوں گے جو شعر یوں پڑھتے ہوں گے، جب کہا گیا کہ دیوان غالب کا پہلا شعر سنائیں، یاد ہوگا سب کو، بڑی روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اب آپ نے پڑھا نقش فریادی ہے کیا؟ نقش فریادی۔ آپ نے نقش فریادی 2 الگ الگ الفاظ تھے، دونوں کو یکجا کر دیا مرکب اضافی کی صورت میں، تشریح کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس بات پر گرفت کر لی جائے گی
کہ آپ کو شعر پڑھنے کا پتہ ہی نہیں ہے آپ تشریح کیا کریں گے. بعض اوقات پینل اظہار نہیں کرتا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں گے اچھا چلے ٹھیک ہے اور سوال کر بیٹھیں گے. اس وقت آپ کی جو درجہ بندی ہوتی ہے نا وہ بالکل زمین کی سطح پہ آ چکی ہوتی ہے. اپنی مرضی کا شعر سنایا، غلط سنایا. اسی غزل میں بہت اہم شعر توجہ سے سنیے گا. ایک شعر ہے بڑا دلچسپ ہے، لوگ پڑھتے ہیں اور مختلف انداز ہیں پڑھنے کے. آگے جا کے ایک شعر ہے، کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. اب اس کو کوئی کاو کاو پڑھتا ہے، کوئی کاوے کاوے پڑھتا ہے. جب دیوان غالب کی بات ہوتی ہے، پہلی غزل کی بات ہوتی ہے، تو اس شعر پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت متوجہ ہوتے ہیں کہ اب پتہ چلے گا کہ اس شخص کا کتنا مطالعہ ہے. ناظرین کرام توجہ فرمائیے کہ یہ کاوے کاوے بھی نہیں ہے اور کاو کاو بھی نہیں اور کاو کاو بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کاو کاوے سخت جانی. اب پہلا تو کاو ہے، یعنی اصلاً یہ کاو کاو ہے، لیکن یہاں غالب نے مرکب اضافی بنایا ہے. اسے سخت جانی کے ساتھ جوڑنا تھا، اس لیے کاو کاو کو واو کے ساتھ کسرہ اضافت لگا کر سخت جانی کے ساتھ ملا دیا. کیا ہوگا، کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. پنجاب یونیورسٹی کا ایک مستند نسخہ میرے سامنے موجود ہے اور یہ 1969 میں پنجاب یونیورسٹی سے شائع ہوا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر حامد علی خان نے ایک تحقیقی مضمون لکھا ہے حرف آغاز کے عنوان سے، اور ترتیب متن کے حوالے سے انہوں نے بڑی محنت سے کام لیا ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اکثر مروجہ نسخوں میں کاوے کاوے درج ہے اور لوگ بے خیالی میں اسی طرح پڑھتے ہیں. بعض حضرات نے کاو کاو بھی لکھا ہے جس کا یہاں کوئی محل نہیں. کاو کاوش علی العموم کاو کاو بتکرار مستعمل ہے. اس مصرع میں کاو کاوے پڑھنا چاہیے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے حاشیے میں جا کر اس کی وضاحت بھی کی ہے. اسی طرح میرے پاس ایک اور بھی نسخہ ہے جو کہ بڑا مستند ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہی چیز اس نسخے میں بھی حاشیے میں بھی درج ہے. اسی طرح اگر بات کریں علامہ اقبال کی، تو علامہ اقبال کے دو اشعار جو اکثر سننے کو ملتے ہیں، لوگ غلط پڑھتے ہیں. مصرع ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. بعض لوگ اس کو سر نہاں پڑھتے ہیں. خیر یہ تو اتنا پیچیدہ نہیں ہے، اصل جو مشکل ہے وہ دوسرے مصرے میں ہے. شعر مکمل یوں ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. لوگ کیا پڑھتے ہیں، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. پہلے تو یہاں میں تلفظ کی بات کر دوں کہ مؤلف نور اللغات نے لکھا ہے کہ یہ فساں بھی صحیح ہے اور فساں بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، خودی ہے تیغ فساں نہیں. یہاں لوگ اس کو مرکب اضافی بنا دیتے ہیں. یہ مرکب اضافی نہیں ہے، بلکہ تیغ کے بعد سکتہ کی علامت جسے آپ کما کہتے ہیں، بڑا واضح صورت میں سکتہ لگا کر اس کو الگ کیا گیا ہے. خودی ہے تیغ، خودی تلوار ہے، فساں لا الہ الا اللہ. فساں اس پتھر کو کہتے ہیں جو دھار کو تیز کرتا ہے، چاہے وہ چھری کی ہو، چاہے وہ تلوار کی ہو، چاہے وہ کلہاڑی کی ہو. ٹھیک ہے، اوزار تیز کرنے والے آلے کو فساں کہتے ہیں. خودی اگر تلوار ہے تو اس تلوار کو تیز کرنے والی چیز کا نام لا الہ الا اللہ ہے. اسی میں آگے ایک شعر ہے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. یہاں لوگ اسے گلے لالا پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اسی طرح اقبال کا ایک بڑا معروف شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پہلے یہ دیکھ لیں جو ہم نے شعر پڑھا، خودی ہے تیغ فساں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامت سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح دوسرا جو شعر میں نے پڑھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہاں دل سے بات ہے، دل سے آہ نہیں. لوگ اس کو آہ پڑھ دیتے ہیں. جب آپ
انٹرویو میں آپ پڑھیں گے تو فوراً یہ تاثر جائے گا کہ آپ کا مطالعہ بہت کم ہے۔ اسی طرح فیض کا ایک شعر ہے، لوگ کثرت کے ساتھ بطور حوالہ پڑھتے ہیں، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یہاں فیض نے دکھ لکھا ہے، لہذا کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دکھ کو غم کے لفظ کے ساتھ تبدیل کر دے۔ اس طرح کی جب آپ غلطیاں کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مطالعہ بہت کم ہے، آپ سنی سنائی پر یقین رکھتے ہیں، آپ گوگل سے جا کے وہ جو اشعار لکھے ہوتے ہیں غلط وہی رٹا لگاتے ہیں اور وہی جہاں دل کرتا ہے آپ پڑھ دیتے ہیں۔ تو آپ ایم اے اردو کے طالب علم ہیں، آپ نے ایم اے پاس کیا ہے، آپ لیکچرر اردو کے امیدوار ہیں، تو آپ میں اور ایک عام آدمی میں فرق ہونا چاہیے۔ اسی طرح اقبال کا شعر ہے کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس کو چٹانوں پر پڑھ دیا جاتا ہے۔ غالب کے دو اشعار بڑے اہم ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ لوگ کیا پڑھتے ہیں، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے۔ بھائی مرض نہیں ہوتا، مرض ہوتا ہے، مرض یہاں لگائیں گے تو مصرع بے وزن ہو جائے گا۔ غالب نے درد لکھا ہے تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا ایک شعر ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ کچھ لوگ نادانی میں پڑھتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ یہ کیا بات ہوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اور اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اس مصرے میں لوگ تو فالتو لگا دیتے ہیں، اگر اور جیتے رہتے تو یہی انتظار ہوتا۔ اب ہوا کیا، تو آپ نے مفہوم واضح کرنے کے لیے لگا تو دیا، لیکن اس سے مصرع بے وزن ہو گیا اور یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اسی طرح دو تین اشعار اور ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ ذوق کا شعر ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لوگ اس میں سے کا اضافہ کرتے ہیں اور نہ کاٹ دیتے ہیں، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، سیماب اکبر آبادی ان کا ایک بڑا معروف شعر ہے جو بہادر شاہ ظفر کے ساتھ منسوب ہے، میں پڑھ دیتا ہوں اور اصلاح بھی ہو جائے گی۔ اب تو خیر یہ بات متحقق ہے کہ یہ سیماب اکبر آبادی کا شعر ہے۔ سیماب نے لکھا، لائی عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اب کے اور کر کا فرق بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، لوگ کیا پڑھتے ہیں، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، یہ غلط ہے۔ اور اسی سلسلے کی کڑی آخری شعر ناصر کاظمی کا بڑا معروف شعر ہے، اور اکثر یہ امتحان میں یعنی انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ ایک مصرع پڑھا جاتا ہے، دوسرا مصرع امیدوار کو کہا جاتا ہے، اور اس میں جو پیچیدگی مخفی ہے اسے آپ نے سمجھنا ہے۔ شعر ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ لوگ کیا پڑھتے ہیں، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ سائیں سائیں نہیں، سائیں سائیں، یہاں یائے مجہول ہے۔ سائیں سائیں سے مراد ہے ویرانی کا عالم ہونا، سنسان ہونا، یا ہوا کے چلنے کا جو شور ہوتا ہے، جو اس کی آواز ہوتی ہے، یعنی مراد کیا ہے، کسی چیز کا سنسان یا ویران ہونا۔ ناظرین کرام، چند باتیں یہ بہت اہم تھیں، آپ نے اپنے منتخب اشعار جو آپ منتخب کر کے جائیں ان پر آپ کو گرفت ہونی چاہیے، اور اگر آپ کو شعر کی تشریح کا کہا جائے تو پورے اعتماد کے ساتھ کم وقت میں آپ نے تشریح کرنی ہے تاکہ آپ کا ایک اچھا تاثر جا سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔